अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़रत इश्तियाक़ के नावल ये ख्वाब तो एक सराब है कि अगले किस्त। जहाँ तक मेरी पसंद का सवाल था तो शुएब एक कज़न और अब बहनोई होने के नाते मुझे अच्छा लगता था, मगर अगर वहाँ से मेरे लिए रिश्ता आता तो मैं उसे कभी भी पसंद ना करती। वो रोशना से सिर्फ 2.5 साल बड़ा था और मुझसे सिर्फ 1.5 साल बड़ा था, यानी हमारे एज ग्रुप का था। हालांकि वो MBA कर चुका था, उसे फ़ौरन जॉब मिल चुकी थी, मगर वो मेरे मयार पर पूरा नहीं उतरता था। मगर अब मैं किसी से बात कह तो नहीं सकती थी, लेकिन मामा पर मुझे बहरहाल बहुत गुस्सा था। तो मैं मैला फ़िक की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। सितारा आंटी ने एक नज़र मुझ पर डालकर मम्मा से कहा तो मैं चौंक चौंक कर उन्हें देखने लगी। उनके और बड़े पापा के चेहरे पर मौजूद मानी खेज़ मुस्कुराहट मुझे उलझन में मुब्तला कर गई थी। मैंने उनकी तरफ देखा, वो इस तमाम गुफ्तगू से यकसर लाताल्लुक़ रोशना और रिज के साथ लगा हुआ था, मगर मेरा ध्यान अब इन लोगों की बातों से हट ही नहीं रहा था। वो लोग जाने के लिए खड़े हुए तो मैं उन्हें गेट तक खुदाफिज़ कहने के लिए गई। गाड़ी में बैठने से पहले उन्होंने मामा के पास खड़े होकर सरगोशी में कुछ बातें की थी, जिसके जवाब में मामा मुस्कुरा दी थी। बात मैं नहीं सुन पाई थी, मगर मेरे तजस्सुस के बारे बुरा हाल था। इन लोगों के जाते ही मैंने मामा से पूछा कि सितारा आंटी आपसे क्या बात कर रही थी, तो उन्होंने टालने वाले अंदाज में कहा तुम्हारे मतलब की बात नहीं थी। मामा के इस जवाब पर मेरा मूड ख़राब हो गया था, मगर मैं ये नहीं चाहती थी कि आने वाले दिनों में मुस्तकिल इनकी इसी बात की वजह से मेरा मूड ख़राब हो जाए। पहली मर्तबा मामा के मुंह से ये बात सुनकर कि ओन का प्रपोज़ल मेरे लिए आया है, मुझे कितना शदीद गुस्सा आया था, मैं अंदाज़ा नहीं कर पाई थी। फिर अपने गुस्से को मैंने ये सोचकर ज़ब्त कर लिया था कि जब मामा को इन्हें इनकार करना ही है तो मैं बिला वजह अपना खून क्यों जलाऊं। ज़ाहिर है मामा इन्हें इनकार कर देंगी। जिन लोगों ने कभी उन्हें सुकून से नहीं रहने दिया, वो उनकी बेटी को कब खुश रख सकेंगे। जब वो जिठानी के रूप में इतनी ख़तरनाक थी तो फिर सास बनकर जो सितम अपनी बहू पे नहीं ढाल देंगी। मगर मामा ने सरसरी से अंदाज में रिश्ते के बारे में मेरी राय जानना चाही, जैसे जैसे कोई रस्म पूरी कर रही हूँ, वरना फ़ैसला तो वो पहले ही कर चुकी थी। मैं सदमे और रंज से चीख उठी थी। मामा और रुशना सबके सामने चीख चीख कर रिश्ते से इनकार करते हुए। मेरे पास इन लोगों की मुखालफत में कहने के लिए बहुत कुछ था। सितारा आंटी के मुज़ालिम, उनकी मक्कारियाँ, उनके मुआश के तमाम गर्लफ्रेंड, मगर मेरे हर एतराज़ का इन दोनों के पास जवाब तैयार था। सितारा भाभी अब बदल चुकी हैं, कई बार उन्होंने मुझसे अपने पिछले सलूक की माफ़ी तक मांगी है। लड़कियां खुद उसके पीछे आती हैं, वो किसी के पीछे नहीं पड़ता। मेरा उससे तुमसे ज़्यादा वास्ता है, रोज़ाना उससे मिलती हूँ, सिवाय हाय हेलो के उसकी बतौर ख़ास किसी से कोई दोस्ती नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ भी इस तरह हो सकता है। मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा था और मेरे अलावा हर बंदा इस फ़ैसले में शरीक था। मेरा दिल फूट फूट के रोने को चाह रहा था। क्या क्या ख्वाब देखा करती थी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में, और ख्वाबों की ताबीर कितनी बदसूरत निकली। क्या मेरे लिए वो ओन हाशिम ही रह गया था? कोई एक बात भी तो ऐसी नहीं थी जो मुझे उसके हक़ में हमवार कर सकती। ऐसे ही मम्मा को मैं बोझ लगने लगी हूँ तो ओन के बारे में सोच रही हूँ। ओन से कहीं बेहतर रिश्ता मेरा भी पिछले दिनों आया था, जिसे मम्मा ने फ़ौरन मना कर दिया था। वो लड़का है, कम से कम 35 साल से कम उम्र नहीं है उसकी। अब मैं मम्मा को कैसे समझाती कि जो बात आपको ख़राबी नज़र आ रही है वही मुझे खूबी महसूस हो रही है। हालांकि वो अच्छा खासा खुश शक्ल बंदा था, आर्मी में डॉक्टर था, मगर मामा को उसकी एज ज़्यादा लगी थी। और मेरे लिए दुरुस्त बंदा वो मेरा हम उम्र कतहन गैर संजीदा और लावाली सा ओन। मामा और मुझ में नसरियाती इख्तलाफ था। मैं उन्हें कायल नहीं कर पा रही थी, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि वो कायल होना ही नहीं चाहती थी। मेरा इनकार उनके नज़दीक बचगाना हरकत और अहमकाना बात थी। आखिरी हथियार रोना था, इस पर भी मम्मा का दिल मोम नहीं हुआ था। वक्त के साथ जब तुम्हें अकल आएगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ओन तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। इसकी आदतें अच्छी हैं, हम लोगों को देखा भाला है, और सबसे बड़ी बात मैं तुम्हें बताऊं, इस रिश्ते में सितारा भाभी और हाशिम भाई के साथ साथ ओन की मर्ज़ी भी शामिल है। सितारा भाभी ने मुझे खुद बताया, ओन ने उनसे और हाशिम भाई से कि पूछने पर कि वो किस लड़की से शादी करना चाहता है, तुम्हारा नाम लिया था। क्या अब भी तुम इनकार करोगी? कितनी कदर होगी तुम्हारी वहाँ, सास ससुर शौहर सबकी पसंद बन के रहोगी तुम वहाँ। मामा मुझे उसके साथ रुखसत कर देने को हर वक्त ऐसे रेडी थी कि वो देरी नहीं करना चाहती थी, मगर वो 2 साल से पहले शादी नहीं करना चाहता था। फाइनल ईयर मुकम्मल हो जाने के बाद उसका मास्टर्स करने के लिए अमेरिका जाने का इरादा था। निकाह वाले दिन के लिए मेरा बेहतरीन जोड़ा, कीमती ज्वेलरी और रुशना इस ऑफ वाइट घाघरे के खूब कसीदे पड़ रही थी। जब निकाह पर इतना खूबसूरत ड्रेस आया है तो रुखसती पे तो सितारा आंटी पता नहीं क्या ज़बरदस्त चीज़ लाएंगी। कितना ज़बरदस्त काम बना हुआ है, बिल्कुल नाजुक सा। रुशना दुपट्टे का तफसीली मुआयना करते हुए कसीदे पढ़ रही थी तो मम्मा ज्वेलरी की खूबसूरती गिनवा रही थी। ये सारी ज़िंदगी का मामला था, और ज़िंदगी कपड़े और ज्वेलरी के सहारे नहीं गुजरा करती।
میں لالی پاپ کے طور پہ ملنے والے اس ڈریس اور جیولری سے خوش ہونے والی نہیں تھی۔ نکاح والے دن میں سب کو بہت حسین اور بالکل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ روشنا کے برعکس میری جیولری اور میک اپ سے الجھن ہوتی تھی، اس لیے میں اکثر سادہ حلیے میں ہی رہا کرتی تھی۔ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر میرا دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ یہ سب تیاریاں کس کے لیے تھیں؟ وہ جسے میں گویا کہا کرتی تھی، جسے میں نے کبھی غیر معمولی اہمیت دی ہی نہیں تھی، جو میرے آئیڈیل کے بالکل مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ میرا آئیڈیل! میرے منہ سے ایک سرد نکل گئی۔ نکاح کے وقت لڑکیاں روتی ہیں، وہ بھی جو پہلے سے ہسبینڈ کر رہی ہوتی ہیں، مگر میرا رونا ان سب سے مختلف تھا۔ اگر میرا ہونے والا شوہر میری پسند کے مطابق ہوتا تو شاید میں رسم دنیا نبھانے کے لیے بھی نہ روتی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میرے رونے کو سب نے ایک مشرقی لڑکی کا ماں باپ اور بہن بھائی سے جدا ہو جانے والا رونا سمجھ لیا۔ تصویریں، مووی، لوگوں کے دلچسپ تبصرے، میں کسی بھی چیز پر توجہ نہیں دے پا رہی تھی۔ اون تھوڑی سی دیر بامشکل سکون سے بیٹھا ہوگا، بس اب بند کر مجھے نہیں بیٹھنا، میں جا رہا ہوں۔ ویسے بھی اتنی تصویریں کافی ہیں۔ استاد آنٹی کے ٹوکنے اور کہکشاں آپی کے منع کرنے کے باوجود میرے برابر سے اٹھ گیا۔ اسٹیج سے اتر کر اب وہ سب کزن کے ساتھ مل کر ہلا گلا کرنے اور باتیں کرنے میں مشغول ہو گیا تھا۔ اگر کوئی ایسا مہمان وہاں آتا جس نے اسے دیکھ نہ رکھا ہوتا تو وہ حیرت سے پوچھتا کہ ان سب میں سے دلہا کون ہے۔ رسمی طور پر جو ایک ہار اس نے گلے میں ڈال رکھا تھا، اس نے وہ بھی فوراً ہی اتار دیا تھا۔ اس کی ڈریسنگ، اس کا سٹائل، من چلا انداز، کوئی بھی بات ظاہر نہیں کر رہی تھی کہ وہ دلہا ہے۔ نکاح کے 1-1.5 ہفتے بعد پاپا نے اپنے گھر میں ڈنر رکھا تھا، جس میں ہم لوگوں کو پھپھو کی فیملی اور کہکشاں آپی کے سسرال کو انوائٹ کیا گیا تھا۔ میرا وہاں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ستارہ آنٹی نے فون کر کے مما کو خاص طور پہ تائید کی تھی، میری بہو کو ضرور لانا۔ نکاح کے بعد سے انہیں مجھ پہ اور پیار آنا شروع ہو گیا تھا۔ مما سے فون پہ بات ہوتی تو مجھ سے بات کرنا بھی لازمی ہوتا۔ اب یہ نہیں تھا کہ میں اپنی مرضی سے دل چاہے پہنوں اور منہ اٹھا کر وہاں چلی جاؤں۔ اب وہاں اس طرح تیار ہو کر جانا چاہیے تھا جو ان کی بہو کے شان شان تھا۔ میرے پہننے کے لیے کپڑے ماما نے منتخب کیے، میک اپ سر پر سوار ہو کر روشنا نے کروایا تھا۔ ہم لوگ وہاں پہنچے تو سب لوگ راؤنڈ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ایاز بھائی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے جڑواں بھانجے یاسر اور مدثر اس کے کاندھے سے لٹکے ہوئے تھے۔ سبھی ہم لوگوں کو ویلکم کہنے کے لیے کھڑے ہوئے، مگر ستارہ آنٹی نے جس طرح سب سے پہلے آگے بڑھ کر مجھے خوب لپٹا کر پیار کیا، میں خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب لوگ مجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ یاسر اور مدثر اپنے ماموں جان کو چھوڑ کر میرے پاس ہی آ گئے تھے۔ مائلہ بجو ایک دم میں مامی ہو چکی تھی۔ ڈنر کا سارا انتظام ستارہ آنٹی نے خود کیا تھا۔ وہ بڑے آرام سے 40-50 افراد کی دعوت کا کھانا پکا لیا کرتی تھیں۔ ان کا سگڑاپا، سلیقہ تو ازہرمند شمس تھا۔ تبھی تو مما کو اچانک ہی تشویش لاحق ہوئی تھی۔ مائلہ کو تو کوکنگ بالکل بھی نہیں آتی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ کتنا میں چاہتی ہوں کہ یہ کھانا پکانا سیکھ لیں، مگر یہ تو بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے مما اپنی برابر بیٹھی ستارہ آنٹی سے شرمندگی سے کہہ رہی تھی، اس عمر میں سب لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، تم فکر نہ کرو، میں اسے سب کچھ سکھا دوں گی۔ ہاں، جب وہ یہ پیار محبت کی کینچلی اتاریں گی اور اپنا خطرناک سانس والا روپ مجھ پر ظاہر کریں گی تو میرے اچھے بھی کھانا پکانا سیکھ ہی جائیں گے۔ دادی اماں تو شاید پھر کچھ رحم دل ہوں گی۔ پھر پاپا ممی سے شدید محبت کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے گھر والے ان کی بیوی کو ان کا جائز مقام نہیں دے رہے تو بیوی کو ساتھ لے کر الگ ہوئے تھے۔ مما کو تو ایک میچیور، ذمہ دار اور محبت کرنے والا شخص ملا تھا، اور میرا شوہر گھر سے باہر مختلف لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلانے میں مصروف ہوگا، راتوں کو دیر سے گھر آیا کرے گا، جن دنوں اپنے البمز میں مصروف ہوگا تو شاید گھر پہ آ ہی نہیں پائے گا، اور میں گھر میں سالم ساتھ کے ہتے چڑھی رہوں گی۔ اس کے طنزیہ جملے ہوں گے، دل دکھانے والی باتیں ہوں گی، اور میں خاموشی سے سب سنا کروں گی۔ اس لیے تو میرا خونٹا ہی بڑا کمزور ہے۔ اون بطور خاص میری طرف متوجہ نہیں تھا، وہ سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور شور شرابے میں مصروف تھا۔ ڈنر کے بعد سب کے پرزور و اصرار پر اس نے اپنے 2-3 بے سرے گانے گٹار پہ سنائے۔ میں بیزاری سے بیٹھی ہوئی تھی۔ گاتے وقت اس نے کتنی مرتبہ میری طرف دیکھا۔ گھر آ کر روشنا نے یہ بات مجھے اس طرح بتائی جیسے اس کے دیکھ لینے سے میری عزت کتنی بڑھ گئی تھی۔ اون تمہیں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، شکر ہے تم صحیح حلیے میں گئی تھی، جیولری اتارتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی۔ آتے وقت میں نے اسے اس بات پر چھیڑا تو پتہ ہے وہ کیا کہنے لگا؟ وہ سسپینس پیدا کرتے ہوئے بولی، مگر میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھنا چاہتی تھی۔ تو وہ خود ہی بتانے لگی، کہنے لگا، اپنی بیوی کو تو دیکھ رہا ہوں، کسی پرائی لڑکی کو تو نظر نہیں ڈالی نا میں نے۔ وہ اس کی بات کو انجوائے کر رہی تھی۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا ہے کہ تمہیں اس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ اسی طرح بولی تھی جیسے اس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ اب مجھ سے اس کی داد چاہ رہی ہو۔ مجھے کتنا بھی غصہ آ رہا ہو، مگر روشنا سے کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ میرا رزلٹ نکاح سے پہلے ہی آ چکا تھا۔ اپنے اعزازی نمبروں سے پاس ہونے پر
میں ڈھنگ سے خوشی بھی نہیں منا پائی تھی۔ رزلٹ کے 2 دن بعد وہ منحوس دن آ گیا تھا جب مجھے اس کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ اب تو نکاح کو ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے، میرا آگے پڑھنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عجیب بیزاری اور خوف نے مجھے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ ماما کے اصرار پر میں نے تنک مزاجی سے کہا میرا موڈ نہیں ہے، کہہ دیا تھا میں نے نہیں پڑھنا۔ میں ماما کے ساتھ کچن میں مصروف تھی اور آج کل دل و جان سے میری ٹریننگ کرنے میں وہ مصروف تھیں۔ کھیر کھانا کتنا آسان ہے اور پکانا کتنا مشکل، میرے خدا کتنی بڑی درد سری ہے۔ ماما سالن میں ادرک وغیرہ کاٹ کے ڈالنے میں مصروف تھیں، ساتھ ساتھ مجھے کھیر کے متعلق مختلف ہدایات بھی دے رہی تھیں۔ بیٹا فون ہے تمہارا، پاپا کی آمد مجھے اس وقت بڑی اچھی لگی تھی۔ کس کا فون ہے؟ آپ منع کر دیتے، مائلہ بعد میں کال کر لیتی۔ ماما کا منہ بن گیا۔ اون کا فون ہے، پاپا ماما کی خفگی پر مسکرا دیے تھے۔ کس ڈش کی شامت آئی ہوئی ہے؟ میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ایسے ہی ماما کی ہیلپ کروا رہی تھی، میں نے سرسری انداز اختیار کیا۔ اس کے فون کرنے پر مجھے کافی حیرت ہو رہی تھی اور مسلسل اس کو سوچنے میں مصروف تھی۔ اتنے سارے دنوں میں اس کی مجھ سے پہلی بار براہ راست گفتگو ہوئی تھی۔ یار اب کچھ کھانا پکانا سیکھ ہی لو، ایک تو یہ کوئی میں بہت لاڈ نہیں ہوں، اب اگر تمہاری قسمت میں کوئی کنگال نہیں تھا تو کوئی ڈیوک بھی نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ ماما کو نوکروں کے ہاتھ کا بنا کھانا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ کوکنگ کی کلاسز جوائن کر لو؟ وہ اس طرح بول رہا ہو جیسے یہی مسئلہ حل کرنے کے لیے اس نے فون کیا تھا۔ میرے خاموش رہنے پر دوبارہ خود ہی بولنے لگا۔ ویسے آج کل کیا کر رہی ہو؟ ایڈمیشن کیوں نہیں لیا MSc میں؟ تھوڑی دیر ریسٹ کرنے کا موڈ ہے، لوں گی ایڈمیشن، میں نے آہستگی سے کہا۔ اچھا کل تمہیں کہیں جانا تو نہیں ہے؟ میری بات پر کوئی تبصرہ کیے بغیر اس نے پوچھا۔ نہیں، میں نے مختصر سا کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل رات کو تم تیار رہنا، ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرے ٹھیک ہے کہنے پر اس نے خداحافظ کہہ کے فون بند کر دیا تھا۔ نکاح کے اتنے دنوں بعد اسے پتہ نہیں اچانک کیا سوجی تھی۔ میں حیرت سے سوچتی واپس کچن میں آ گئی تھی۔ ماما کے پوچھنے پہ میں نے ڈنر والی بات کے بارے میں بتا دیا۔ ہاں کل 14 ہے نا، اس لیے تمہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوگا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو مجھے بھی ایک دم یاد آ گیا، زندگی میں پہلی بار میں خود اپنی سالگرہ بھول گئی تھی۔ کل میری سالگرہ تھی اور مجھے یاد تک نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میری اس کے بارے میں خاموشی، گھر والے میری نیم رضامندی سمجھ رہے تھے، یعنی کہ میں نے حالات سے سمجھوتا کر لیا ہے۔ یہ بات جھوٹ بھی نہیں تھی، میں نے واقعی حالات سے سمجھوتا کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اگلے روز ماما یا روشنا کے کچھ کہے بغیر میں خود ہی اہتمام سے تیار ہو گئی۔ پلین گرے ٹراؤزر اور گھٹنوں سے اونچی پلین ہی شرٹ کے ساتھ پرنٹڈ بڑا سا دوپٹہ لیے۔ ٹراؤزر کے پائنچے اور فرنٹ اوپن شرٹ کے دامن پر امبرائڈری بنی ہوئی تھی۔ روشنا نے اون کی برتھ ڈے گفٹ یا ویلنٹائن کے حوالے سے ایک ہی کارڈ دے دیے تو میں نے صاف انکار کر دیا۔ اس کی خدمت میں گفٹ اور کارڈ پیش کرنے لگوں تو مجھ میں اور اس کے آگے پیچھے پھرنے والی لڑکیوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ تو اون تھا جسے میں نے دل پر پتھر رکھ کے قبول کیا تھا۔ اگر وہ میرا پسندیدہ ترین شخص ہوتا تب بھی میں تحفے اور کارڈ دینے میں کبھی پہل نہ کرتی۔ 8 بجے کے قریب وہ آیا تھا، میں تیار بیٹھی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ماما پاپا سے کھڑے کھڑے سلام دعا کر کے اس نے مجھے چلنے کو کہا تھا۔ اس کے برابر گاڑی میں بیٹھی اس کے کانوں میں چبھنے والے تیز میوزک کو میں بامشکل برداشت کر رہی تھی۔ یہ ہیئر کٹ سوٹ کر رہا تم پر، والیوم ذرا کم کرتے ہوئے اس نے ایک نظر مجھ پر ڈال کر کہا۔ تھینک یو، میں نے متانت سے جواب دیا۔ وہ ایک دم ہنس پڑا۔ اب کوئی تعریف کرے تو جواب میں شکریہ ہی کہتے ہیں، اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ تم خود بھی بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں اس کے لہجے میں چھپی شرارت محسوس کر گئی تھی، اس لیے اب تھینک یو نہیں بولی تھی۔ میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹائی، کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھی۔ لال قلعہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر میں نے اس کے کہنے پر اپنی پسند کی 2-3 چیزیں آرڈر کر دی۔ اس نے اپنی پسند کی چیزیں منگوائیں۔ شرمانے ورمانے کا مجھے کوئی شوق نہیں تھا، مگر اب وہ اس طرح سامنے بٹھا کر اتنے غور سے میری طرف دیکھے چلے جا رہا تھا کہ میرا نروس ہو جانا لازمی تھا۔ میں ایک چیز تو گاڑی میں بھول آیا، تم بیٹھو میں 2 منٹ میں لے کر آتا ہوں۔ وہ کچھ یاد آ جانے پر اٹھتے ہوئے بولا تو میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ اتنی دیر سے خود کو لاپرواہ پوز کر کے قصداً ادھر ادھر دیکھنے میں بھی تنگ آ چکی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گیا اور آتے ہی اس نے ایک کارڈ اور خوبصورت سی ریپنگ میں گفٹ دیا۔ میں نے شکریہ کے ساتھ دونوں چیزیں تھام لی۔ اس کا دل رکھنے کے لیے اخلاقاً کارڈ کھول کر دیکھا۔ اس پر لکھے ہوئے الفاظ پر میں نے تعجب سے ایک نظر اسے اور پھر کارڈ پہ لکھے ہوئے کانگریچولیشن آن یور گریجویشن کو پڑھا۔ تمہارے پاس ہونے کا گفٹ ذرا لیٹ ہی صحیح، اصل میں جب تمہارا رزلٹ آیا تو میں جیولری بھگتانے میں مصروف تھا، اس سے فارغ ہوا تو سوچا کہ دیر تو ہو ہی گئی ہے، اب پاس ہونے کا گفٹ تمہاری سالگرہ کے گفٹ کے ساتھ ہی دوں گا۔ میرے کچھ کہے بغیر اس نے خود ہی وضاحت کر دی، پھر ایک اور کارڈ میری طرف بڑھایا تو میں سمجھ گئی کہ وہ برتھ ڈے کارڈ ہے۔ تم تو مجھ سے عمر اپنی چھپا نہیں سکتی، اس بار تو تمہیں ضرور افسوس ہوتا ہوگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ سارا افسوس اسی عمر کا تو ہے۔
اس کے سامنے تفصیل سے کیا پڑھنے بیٹھتی؟ سو ایک نظر ڈال کر کارڈ کو واپس لفافے میں ڈال دیا۔ ہاتھ لاؤ ادھر۔ پاس رکھی مخملی ڈبی اٹھاتے اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے بجائے ہاتھ آگے کرنے کے جلدی سے دونوں ہاتھ پلے کر لیے۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ برتھ ڈے گفٹ دے گا، مگر یہ گفٹ میں رنگ جو مجھے پہنائے گا وہ اتنے سارے لوگوں کے بیچ، اور وہ بھی خود تو مجھے دے دو میں خود پہن لوں گی۔ میں نے ایک نظر اس پہ ڈال کر سنجیدگی سے انکار کیا تو انکار میں سر ہلاتے ہوئے بولا، اپنی اس مہینے کی تقریباً ساری تنخواہ تمہارے تحفوں پہ خرچ کر دی ہے۔ ابھی اپنے پاپا جتنا امیر تو ہوں نہیں، میں غریب سا بندہ ہوں۔ اب اگر تم اس غریب کا دل توڑو گی تو بیچارہ بس آہیں بھرتا رہ جائے گا۔ مجھے اس کی فضول ضد پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ بددستور انگوٹھی اپنے ہاتھ میں لیے میرے ہاتھ بڑھانے کا منتظر تھا۔ میں نے بعض نخواستہ ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا ہاتھ تھام لیا، انگوٹھی پہنا دی۔ میں نے فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ شاید اسے میری شرم سمجھ رہا ہوگا، جبکہ میرا غصہ اور خوف سے برا حال تھا۔ ایسی چھچھوری حرکتیں مجھے کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ تم سوچ رہی ہوں گی کہ میں نے تمہیں ویلنٹائن کے حوالے سے نہ تو کارڈ دیا، نہ پھول دیے، نہ گفٹ دیے۔ بے فکر رہو، پھول گاڑی میں رکھے ہوئے ہیں، یہاں اتنا بڑا گلدستہ اٹھا کر لانا ذرا آکورڈ لگتا، اس لیے میں نے اسے گاڑی میں چھوڑ دیا۔ اس کی بات میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ پھول بھی لے ہی آتے، انہوں نے کیا بگاڑا تھا۔ تم نے مجھے برتھ ڈے وش نہیں کیا۔ خاموشی سے کھانا کھاتے اس نے اچانک شکوہ کیا۔ میں تھوڑی سی شرمندہ سی ہوگی، سوری۔ میں نے فوراً معذرت کر لی، پھر اسے سالگرہ کی مبارکباد دیتی۔ وہ بڑے عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے نظریں چرائے چھری کانٹے کے ساتھ مصروف تھی۔ صرف ہیپی برتھ ڈے، ہیپی ویلنٹائن ڈے نہیں؟ اسی طرح مجھ پہ نظریں جمائے وہ بڑے عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں کچھ گڑبڑا سی گئی کہ اسے پتہ چل گیا کہ میں اسے شرما نہیں رہی ہوں بلکہ بیزار ہو رہی ہوں۔ اس کا ساتھ مجھے خوشی فراہم نہیں کرتا بلکہ کوفت اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر رہا ہے۔ تم اس رشتے پہ خوش تو ہونا مائلا؟ ابھی میں اسی ادھیڑ بن میں لگی تھی کہ اس نے ویلنٹائن ڈے وش کروں اسے یا نہ کروں۔ وہ بول اٹھا اور اس کے لہجے میں سنجیدگی اور تشویش کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یوں جیسے میرا جواب اس کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ بے اختیار فوک میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ دل ایک دم اتنی تیزی سے دھڑکا، مجھ سے براہ راست یہ پوچھ بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یہ پوچھے گا۔ یہ سوال کیوں پوچھا تم نے؟ بظاہر میں خوش ہوں تبھی تو تمہارے ساتھ اس طرح بیٹھی ہوں۔ خود کو کمپوز کرتے میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ میری طرف دیکھ کر یہ بات کہو۔ سر جھکا کر انسان اس وقت بات کرتا ہے جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ غصے سے بولا وہ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ چلایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سخت غصے میں اور بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کر رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ہراساں ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے الجھے انداز میں بیٹھا تھا۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ تم پر کوئی زبردستی تھی؟ تم کہہ سکتی تھی تمہیں رشتہ قبول نہیں ہے۔ اس کا لاپرواہ اور غیر سنجیدہ انداز بالکل بدل چکا تھا۔ وہ بہت الجھا ہوا اور مضطرب لگ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی سے کہی گئی بات اور اس کی بھرائی ہوئی آنکھیں۔ تم نے انکار کیا تھا؟ بڑے تھکے ہوئے لہجے میں اس نے اچانک مجھ سے پوچھا۔ بے اختیار میری گردن ہل گئی۔ میں بھی شادی وادی کی جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میں نے ماما کو منع کیا تھا یہ بات کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے چھپانے کی کوشش کی تھی مگر اس کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ میری بات سے زیادہ میرے چہرے پہ موجود تاثرات کو اہمیت دے رہا ہے۔ تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ تم صرف ایک فون کر دیتی، میں سب کچھ خود ہی ہینڈل کر لیتا۔ تمہاری اس خاموشی نے ہم دونوں کو کتنا بڑا نقصان کیا ہے مالا، تم نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ وہ مجھ پہ سے نظریں ہٹا کر بڑی آہستگی سے بولا۔ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔